क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। नाज़रीन, मरहूम पीर हजरत गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह ऐसी रूहानी शख्सियत गुजरे हैं जिन्होंने खित्ते में इस्लाम की तरवीज के लिए ग्रांकदर खिदमत अंजाम दी। उनके रूहानी करिश्मात आज भी जुबान ज़दो आम हैं। एक वाक़े का मैं बतौर खास तज़किरा करना चाहूंगा। ये बरतानवी साम्राज्य की बात है। अदालत में केस दायर किया गया कि पीर हजरत गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह लोगों को जबरन दायरा इस्लाम में दाखिल करवा रहे हैं। केस समाअत के लिए मंजूर हुआ, अदालत लगी, आप पेश हुए। वहां एक बार फिर यह इल्जाम दोहराया गया। अदालत में हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के 20 लोग मौजूद थे। आपने वजाहत की कि किसी को जबरन मुसलमान नहीं किया जा सकता और ना किया जा रहा है। जो भी दायरा इस्लाम में दाखिल होता है वो खुदाए लम यज़िल की वहदानियत और सरवर कुनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कामिल लाते हुए इस्लाम कबूल करता है और उनकी जानिब से किसी को जबरन मुसलमान नहीं किया गया। जज ने इसरार किया और जबरदस्ती गैर मुजाहिब को मुसलमान करने का बार बार इल्जाम दोहराया तो आप मुस्कुरा उठे। आपने एक हिंदू की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा कि क्या इस शख्स को मैंने कहा है कि यह कलमा तैयबा पढ़े। आपका यह कहना था कि अदालत में मौजूद हिंदू ने बाआवाज़े बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा। आप जिस की तरफ उंगली का इशारा करते चले जाते वो शख्स कलमा शहादत का विर्द करने लगता। अंग्रेज जज ने सूरत हाल को देखा तो उसे अपनी तरफ उंगली के उठ जाने का धड़का लगा। वो सीट छोड़कर चैम्बर में भाग खड़ा हुआ। आप अदालत से निकले और अपने आस्ताने पर रवाना हो गए। नाज़रीन, इस वाक़े का बहुत शोहरा हुआ। आपके मुरीदैन और अकीदतमंद आज भी हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दुनिया भर में फैले हुए हैं। हाल ही में आपका उर्से मुबारक भी इख्तिताम पजीर हुआ। हमारी दुआ है कि रब्बे करीम इस्लाम के नज़ीम मोहसिनों को अपने जवारे रहमत में जगह अता करे और उनके दर्जात को बुलंद तर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, पीर ऑफ सवाग शरीफ के खानदान में से पीर साहिबजादा फैजुल हसन सिवाग को हल्के की अवाम ने 4 बार कौमी असम्बली, जबकि पीर नूरुल हसन सिवाग को चेयरमैन और साहिबजादा महबूबुल हसन सिवाग को यूसी चेयरमैन के ओहदों पर बराजमान किया। सवाग खानदान 4 दहाइयों से लिया की सियासत पर अपना राज बरकरार रखे हुए है। ताहम गुज़श्ता इलेक्शन में साहिबजादा फैजुल हसन सिवाग कामयाबी हासिल न कर पाए। नाज़रीन, सिवाग फैमिली से जुड़े मलक गुलाम मोहम्मद सिवाग मरहूम लिया के सिटी हल्का से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उनकी सियासी बसीरत और मामला फहमी की आज भी मिसालें दी जाती हैं। उनके जानशीन के तौर पर मलक अब्दुल शकूर सिवाग भी सिटी हल्का से MPA बने। वो 2 बार हल्का PP 281 से किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार कामयाबी उनका मुकद्दर न ठहरी। नाज़रीन, हल्का PP 281 की सियासी नगरी में अपनों के सामने अपनों के आने के जोर पकड़ते सिलसिले ने सवाग खानदान को भी लपेट में लिया है। गुज़श्ता इलेक्शन में अकरम सामटिया और मलक रियाज सामटिया मद्दे मुकाबिल थे, तो हालिया इलेक्शन से कबल शहाबुद्दीन खान सीहड़ के मद्दे मुकाबिल पहले उनके बरादर निस्बती सलाल हैदर थिन ने इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया, तो चंद रोज कबल मौजूदा MPA शहाबुद्दीन खान के अजीज साबिक तहसील नाज़म सजाद खान सीहड़ ने भी खुद को हल्के से उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का बाकायदा ऐलान किया है। नाज़रीन, सवाग खानदान में भी कौमी और सूबाई हलकों से मद्दे मुकाबिल आने के लिए खैंचातानी गुज़श्ता 4 साल से जारी है। साहिबजादा महबूबुल हसन सिवाग पहले कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह थे। खानदानी सतह पर फैसला हक में न आने पर उन्होंने कुछ अरसा के लिए सियासी मामला से किनारा कशी भी इख्तियार की, लेकिन फिर दोबारा फैमिली इकट्ठ में किए गए फैसले पर वो सूबाई असम्बली से मलक अब्दुल शकूर सिवाग की जगह इलेक्शन के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाए गए। दूसरी जानिब मलक अब्दुल शकूर सिवाग ने फैसले को यकतरफा करार देते हुए दस्तबरदारी से इनकार किया।
दोनों सियासी रहनुमा हल्का पीपी 281 में अपनी अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं। इस हल्का में सवा खानदान से उम्मीदवार कौन होगा, फैसला नून लीग की पार्टी की आदत को करना होगा। नाज़रीन, मलिक अब्दुल शकूर सिवाग और एमपीए शहाबुद्दीन खान सीहट के इंटरव्यूज गुज़श्ता दिनों वॉइस टुडे न्यूज से नशर हुए। अवामी सवालात पर दोनों रहनुमाओं ने अपनी अपनी सोच को लफ्जों की सूरत ढालकर जहां सियासी नुक्ता नजर पेश किया, वहीं बाज मामलात और इल्जामात पर उनकी जानिब से दावे भी सामने आए। उन्होंने मुखालफिन को चैलेंज भी किया। आज हल्का में से तीसरे उम्मीदवार साहिबजादा महबूबुल हसन सिवाग हमारे मेहमान हैं। आपका इंटरव्यूज की रोशनी में भी हम अपने आज के मेहमान से सवालात करेंगे, लेकिन नाजरीन पहले लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा, फिर सवा खानदान में जारी इस सियासी खींचातानी के पीछे क्या है असल कहानी, इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। गुजारिश ये है कि आप दावेदार हैं, बल्कि हैं आप रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और कारकुन की हैसियत भी है। ख़त्म नबूवत के मामले पर आपने दूरी इख्तियार की नून लीग से। हमारे इस प्रोग्राम में जो मैंने कहा कि कुछ इंटरव्यू शाये हुए हैं, मलिक अब्दुल शकूर सिवाग ने यह कहा कि जनाब वो पार्टी नून लीग छोड़ चुके थे, उनके दावों में कोई हकीकत नहीं है, उन्होंने ना तो कोई ऐलान किया ना ही वो वापस आए। किसी फोरम पर भी साबित नहीं है कि साहिबजादा साहब ने दोबारा नून लीग ज्वाइन की हो, और बतौर मीडिया पर्सन मैं भी समझता हूँ कि शायद हमारी नज़रों से भी वो नहीं गुजरी। सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई मलिक अब्दुल शकूर सिवाग की बात दुरुस्त है? अभी तक आप अपना फैसला नहीं कर सके कि आपको नून लीग ज्वाइन करनी है या क्या करना है, या आप ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे नोटिस में नहीं है, या शकूर साहब नोटिस में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस टुडे की टीम को, आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपने ये जो चैनल शुरू किया है अल्लाह की अमान के लिए, ये अल्लाह ताला इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बिल्कुल इंटरव्यू में खुद भी सुन चुका हूँ मलिक अब्दुल शकूर सिवाग साहब का। तो चौधरी साहब उसमें बड़ी वाज़े, अगर कोई एतराज़ करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि सियासत उसूल यही है कि मद्दे मुकाबिल पे आप कोई ना कोई एतराज़ करें। जहाँ तक ताल्लुक है, आपको याद होगा कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने बतौर मेंबर ज़िला कौंसिल इस्तीफ़ा दिया था, तो उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बाकी साथियों के साथ आप भी मौजूद थे। हमने मशरूत तौर पे मुस्लिम लीग नून से अलहदगी अख्तियार की थी, और उसमें हमने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मुस्लिम लीग नून, हम नजरियात मुस्लिम लीग नून के हैं, ठीक, और हम ये जो उस वक्त इशू बना खत्म नबूवत का, उस सिलसिले में हम इस पार्टी से पीछे हट रहे हैं। और राजा जफरुल हक रिपोर्ट अगर आ जाती है और PMLN जिम्मेदारों को उस पे एक्शन लेती है, तो हम मुस्लिम लीग का हिस्सा होंगे। ये मेरी उस जो
جو شکور سواگ صاحب نے کہا اور آپ نے بھی سوال کیا کہ جی میں نے باقاعدہ پھر شمولیت اختیار کیوں نہیں کی، اس کے ساتھ میں ایک ملک شکور صاحب کی ہی جو انہوں نے جواب دیا آپ کی سوال پہ، تو میں ان کے جواب میں ہی سارا کچھ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ اگر میں MNA لڑوں تو پھر مجھ پہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا ہوں یا نہیں ہوا، اور اگر میں MPA کا کینڈیڈیٹ بنوں تو مجھ پہ یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوا، جبکہ میں اپنا پہلے جواب اپنی پریس کانفرنس میں ہی دے چکا ہوں، اور آپ کے لیا ٹوڈے اخبار جو ہیں ان کی شاید سرخیاں تھی جب میں نے صاحبزادہ صاحب کے حق میں ودرا کیا۔ صاحبزادہ صاحب کی سپورٹ کا مطلب تھا کہ ان کی ونگز کی سپورٹ، اور میں نے NA 187 میں جتنی بھی ونگز ہیں، میں غلام رسول جٹ صاحب ہماری ونگ تھے، میں نے ان کے ساتھ ورک کیا ہے، ملک عبد شکور سواگ صاحب کے ساتھ ورک کیا ہے، ریاض گرواں صاحب کے ساتھ کیا ہے، ملک شکور سواگ صاحب کے علاوہ باقی اور کینڈیڈیٹ ہیں۔ اعجاز اچلانہ صاحب کے حلقے میں ایک دن میں گیا ہوں کیونکہ ٹائم بڑا مختصر تھا، جب ہماری صلح ہوئی ہے تو وہی 10-12 دن تھے، تو میں مار اعجاز اچلانہ صاحب کے ساتھ بھی میں نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے، تو اس وقت تو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ 2018 میں ملک صاحب اور صاحبزادہ صاحب کو میں نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ کی مشروط اگر تھی تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس کا اعلان کرتے؟ شکور صاحب تو کہہ رہے تھے میں ان سے اگر وہ MNA کے امیدوار ہوں گے تو حلالہ تو میں کرواؤں گا ان سے۔ دیکھیں جی، 2018 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں پریس کانفرنس اسے کہہ لیں، اسے آپ کہہ لیں کہ دوبارہ شمولیت کہہ لیں، 2018 کے الیکشن کے کوئی مہینہ 1.5 مہینے بعد حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، صاحبزادہ صاحب، میں اور ریاض گرواں صاحب ساتھ تھے۔ میں اس میں یہی کہوں گا کہ میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو اس میں مجھے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بند کمروں میں تو بات الگ ہوتی ہے نا، ذاتی حیثیت سے آپ الیکشن میں کمپین بھی کرتے رہے، ذاتی حیثیت میں جا کے آپ حمزہ صاحب سے ملیں، ثناء اللہ صاحب سے ملیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے، کسی سے بھی ملتے رہے، کون روکنے والا؟ کوئی بھی نہیں روکتا۔ دیکھیں جی، ڈسٹرکٹ لیا میں صاحبزادہ فیض الحسن مسلم لیگ نون کی پہچان ہے، ٹھیک، جب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جب میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کی ونگز کی سپورٹ کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں، اور اس وقت ایسا ٹائم نہیں تھا کہ جب میری صلح ہوئی ہے، اسے آپ پریس کانفرنس ہی کہہ لیں کہ جب آپ کے لیا ٹوڈے پہ ایک ہیڈ لائن آتی ہے کہ صاحبزادہ محبوب الحسن الیکشن سے وڈرا کر گئے اور صاحبزادہ صاحب کی سپورٹ کریں گے، تو اس سے بڑی کیا پریس کانفرنس؟ ذاتی حیثیت میں نے پھر وہی کہا، ذاتی حیثیت میں آپ بیان دیجئے۔ صاحبزادہ صاحب نے تو نون لیگ نہیں چھوڑی تھی جب آپ نے چھوڑی ہے ختم نبوت والے معاملے پہ، اور تحریک لبیک کی طرف سے شاید جب تحریک چل رہی تھی تب یہ سارا کچھ ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت شاید پارٹی قیادت کو، نون لیگ کو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت تھی، ان کے اوپر مشکل وقت تھا جب آپ نے چھوڑا۔ ایک تو پارٹی کو بھی ارمان ہوگا اس بات کا کہ آپ لوگوں نے انہیں ایسے وقت میں چھوڑا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں میاں نواز شریف کے خلاف کچھ اشاروں پہ معاملات چل رہے تھے، شاید آپ لوگ بھی اس کی صف میں جا شامل ہوئے۔ نہیں جی، دیکھیں سیاست ہمارے لیے سیکنڈری ہے، ہمارے لیے پرائمری ہمارا ہے، اور جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لاکھوں فالوورز ہیں جی، تو ہماری پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہے، ہماری پہچان جو ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے پہلے ہے، نہ کہ سیاست کی وجہ سے۔ سیاست میں تو ہمیں 30-35 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ جی اس وقت جو کچھ کرنا تھا وہ ایسا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس پہ کسی بھی خانقاہ کے جو لوگ ہیں، میرے والد صاحب سجادہ نشین ہیں، تو یہ میری اور میری پورے خانقاہ کی ایک ذمہ داری تھی۔ ہم نے تو اس وقت بھی پوری کوشش کی ہے کہ صاحبزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا۔ ہماری جو ذمہ داری جسے کہتے ہیں کہ پرائمری جو ہمارا ایکشن تھا وہ ہم نے لیا ہے، اور ناموس رسالت پہ آج بھی ہمارے خانقاہ کا یہی موقف ہے
کہ ہم ناموس رسالت پہ کسی بھی حوالے سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا، کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ آپ تاخیر سے اس کمپین کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کہا 10 دن رہتے تھے جب فیصلہ ہوا دوبارہ، تو صاحبزادہ صاحب کی ہار میں کہیں آپ کا ہاتھ ہے؟ ہم اگر نتائج پہ نظر ڈالیں، ملک شکور صاحب وہاں سے 2 بار ہار چکے، صاحبزادہ صاحب وہاں سے ٹوٹلی ویسے 4 بار ہار چکے، پچھلا الیکشن بھی انہوں نے لوز کیا۔ بلدیاتی الیکشن میں اگر ہم نون لیگ کی وہاں سے کارکردگی دیکھیں آپ کے حلقوں سے، تو وہ انتہائی مطلب حیران کن ہے، انتہائی لو لیول پہ ہے۔ وہاں سے پی ٹی آئی نے بہت سی سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحبزادہ محبوب الحسن جو ہیں وہ نہ صرف جس طرح آپ نے کہا کہ گدی نشین ہے آپ، بلکہ وہ جو صاحبزادگان کے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے سوچ جو ہے وہ محبوب الحسن کی کار فرما ہوتی ہے، اور ڈوریاں ساری کی ساری محبوب الحسن صاحب ہلاتے ہیں۔ آپ نے جتنی ڈوریاں ہلائیں اس کے رزلٹ تو اچھے نہیں نکلے۔ اب آپ خود آ گئے ہیں کہ میں امیدوار ہوں، جب رزلٹ آپ کی ڈوریاں ہلانے پہ اچھے نہیں نکلے تو اب آپ کس بل بوتے پہ آپ امیدوار ہیں کہ میں اب خود الیکشن لڑوں؟ چودھری صاحب، ڈوریاں میں تو نہیں ہلاتا۔ جہاں تک ہماری سیاست کا اور ہمارے گروپ کی بات ہے تو صاحبزادہ فیض الحسن صاحب ہمارے گروپ لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، بڑے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں یا صاحبزادہ صاحب جیسے ہارے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہماری آپس میں جو اختلافات تھے، ایک وہ بھی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو این موقع پہ صاحبزادہ صاحب کی 2 ونگز، چودھری اطہر مقبول اور سردار قیصر عباس مکسی صاحب، ان لوگوں نے این موقع پہ چھوڑ دیا، یہ بھی ریزن تھی۔ جہاں تک کہ بلدیاتی الیکشن کا جو ریزلٹ ہے تو اس میں ذمہ داری جو ہے وہ مجھ پہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تب ایک بلدیاتی الیکشن میں خود کانٹیسٹ کر رہا تھا، میں باقی امیدواران کی طرح میں بھی ایک یو سی سے امیدوار تھا۔ جہاں تک رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ پی پی 281 سے اچھا نہیں آیا، جبکہ آپ یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ ملک احمد علی اورک صاحب تب مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، ہمارے ان کے اختلافات اپنی جگہ اس وقت تھے، لیکن پی پی 280 اور پی پی 282 کہ آپ رزلٹ دیکھیں، مسلم لیگ نون نے وہاں بھرپور طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگ جیتے ہیں، اور جو پی پی 281 ہے اس کی ذمہ داری ملک عبدالشکور سواگ صاحب، کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے اس وقت پی پی 281 کی تمام ذمہ داریاں وہ ملک عبدالشکور سواگ صاحب کو دی تھیں۔ اور میں یہ چیزیں آپ کے جو پروگرام میں جب ملک صاحب آئے ہیں تو آپ نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو جن لوگوں کو ٹکٹیں ملیں ان لوگوں کی ملک صاحب نے خود مخالفت کی ہے، اور وہ چیزیں جو جن کینڈیڈیٹس کے خلاف انہوں نے کیا ہے، بے شک آپ ان کو بلا لیں۔ یہ ایک ایسا کہا کہ میں نے تو کسی کی نہیں کی، انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب سامنے لائیں اگر کوئی ثبوت ہے کسی۔ دیکھیں جی، ثبوت جب دینے کا وقت آئے گا تو ثبوت، جس کی مخالفت اگر میں نے آپ کی مخالفت کی ہو تو آپ کے پاس تو پروف ہوگا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت ملک صاحب کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، ان کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو ہیں، ان کا طرف سردار فیروز علی خان سواگ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت ملک شکور صاحب کے وہ چیف سپورٹر ہیں، جبکہ وہ پی پی 280 کا حصہ ہے، اور اس وقت یونین کونسل علی راجن میں ریاض بھٹی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو ان کے قریبی عزیز جو ہے وہ بھی سردار فیروز علی خان کے ساتھ کھڑے تھے، میں اس سے بڑا کیا ثبوت دوں؟ اچھا، اگر ہم جنرل الیکشن کے نتائج پہ نظر ڈالیں نا، تو آپ کی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ ملک عبدالشکور سواگ کی وجہ سے وہاں سے لوز ہوا سارا الیکشن۔ رزلٹ یہ ہمیں بتاتے ہیں، رزلٹ یہ بتاتے ہیں، میں چودھری صاحب اس میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، میں نے جنرل الیکشن کا ذمہ دار ملک شکور صاحب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے داد و شمار پہ اگر نظر ڈالیں تو جو پی پی 281 کا حلقہ ہے، یہاں سے صاحبزادہ صاحب نے جو ایریا ان کا نیچے آتا ہے، این کے نیچے آتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے لیے 20,000 ووٹ، جبکہ ملک عبدالشکور سواگ نے وہاں سے 26,000 ووٹ دیے، مطلب اس کا ووٹ بینک تو زیادہ ہوا وہاں سے، حالانکہ وہ صوبائی حلقے سے تھے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یونین کونسل واڑہ سیڑھا والا، یونین کونسل بصیرہ، یونین کونسل سو والا، یونین کونسل شاہپور،
یہ ہماری نشیب کی این اے کی جو آتی ہیں، جو 5 سال 2013 سے 18 تک وہاں ایم این اے بھی ملک شکور صاحب تھے، ایم پی اے بھی ملک شکور صاحب تھے، جبکہ سردار شہاب الدین خان اس وقت پیپلز پارٹی میں ایم پی اے تھے، لیکن پروٹوکول پی ایم ایل این کی حکومت کی وجہ سے ملک شکور صاحب کو ملا ہے۔ اور تمام ڈیولپمنٹ آپ کے پروگرام میں ملک صاحب کہہ گئے ہیں کہ جی 5 کروڑ کی مجھے بجلی ملی ہے، تو وہ بجلی کوئی پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کس ایم پی اے کو ملتی ہے، وہ شہزادہ صاحب کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ذمہ داری ہم اس لیے ملک صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ ملک صاحب نے اپنی ذات کے لیے تو کیا، لیکن صاحبزادہ صاحب کو جہاں بھی اب حلقے میں جاتا ہوں تو ان لوگوں کی، اب جو دیہاتی لوگ ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ یہ وفاق کی ہے یا یہ صوبے کی ہے، تو وہ لوگ اب بھی ایسے ہمیں سننے میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ملک عبدالشکور سواگ نے ہمیں بجلی دی ہے، وہاں صاحبزادہ صاحب کا نام ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے ایم این اے کا نام میرے ساتھ نہیں ہوگا، اگر میں اپنے ایم این اے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، تو وہاں اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اور یہی وجہ تھی۔ اچھا، یہ جب پریس کانفرنس اس کا میں ذکر کروں گا جس میں ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کے والد صاحب نے فرمایا، اسی کے اندر یہ کہا گیا کہ ہمارے بڑے پیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب نہیں لڑیں گے اور اس کی جگہ صاحبزادہ محبوب الحسن جو ہے وہ امیدوار ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ فیصلہ تو اناؤنس ہو چکا، لیکن صاحبزادہ صاحب کا رد عمل کیا آتا ہے ہمیں نہیں اندازہ، لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحبزادہ محبوب الحسن ہر صورت میں یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ مطلب آپ این اے کے امیدوار تھے صاحبزادہ صاحب کے مقابلے میں، لیکن شاید آپ کا زور وہاں پہ نہیں چلا، اور اس فیصلے کو جو پیر صاحب نے کیا اس کو بھی پانی نہیں دیا گیا، اس کے اوپر بھی وہ نہیں کھڑے ہوئے، تو آپ کو مجبوراً وہاں سے چھوڑ کر اب ملک شکور سواگ کو رگڑا لگانے کے لیے آپ یہاں پہ آ گئے۔ یہ تاثر ابھر رہا ہے؟ نہیں چوہدری صاحب دیکھیں، یہ بات جب 2018 میں صاحبزادہ صاحب کی اور ہماری صلح ہوئی، صاحبزادہ صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کیا، جس کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ میری سپورٹ کا، آپ نے لکھا کہ میں صاحبزادہ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں اور صاحبزادہ صاحب اگر یہ ایم این اے نہیں لڑیں گے، اس میں ہمارے پیر صاحبان بھی آئے، یہ ایک فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ایک سال گزرا، کیونکہ یہ جب ہماری صلح ہوئی اور یہ جب اناؤنس ہوا تب 2 جولائی 2018 کی بات ہے، اور جب ہم نے اناؤنس کیا بطور ایم پی اے یہ ہے 29 ستمبر 2019 کی بات۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے 1 سال میں بطور ایم این اے کینڈیڈیٹ میں رہا۔ اس وقت جو لوگ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی کوشش تھی پی ایم ایل این میں آنے کی، اور میں بلکہ یہاں واضح کر دوں کہ سردار بہادر احمد خان سیئر نے پوری ایک کوشش کی تھی پی ایم ایل این میں جانے کی، تو اس میں سردار صاحب کے اور میرے پروفائل میں بڑا فرق ہے، ظاہر بات ہے وہ 2 بار ایم این اے رہے، وفاقی وزیر رہے، تو پی ایم ایل این میں جو ہمارے ہمدرد بیٹھے تھے، یہ آپ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایم پی اے کے اعلان سے پہلے کی کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں، مطلب یہی ہو گیا نا، اب جو ٹینور چل رہا ہے۔ جی تو جب انہوں نے کوشش کی تو ظاہری بات ہے جو پی ایم ایل این میں صاحبزادہ صاحب کے ہمدرد تھے انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو بلایا اور انہیں کہا کہ جی یہ حضرت آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ایم این اے خود لڑیں۔ اس وقت صاحبزادہ صاحب نے انہیں کہا کہ میں تو آلریڈی اپنے بھتیجے کا اناؤنس کر چکا ہوں، تو پارٹی نے کہا کہ ہم خود بات کر لیتے ہیں۔ پھر مجھے بلوایا گیا، مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ جی آپ ایم این اے کی بجائے ایم پی اے پہ آئیں، اور اس کو ہم جسے کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی، جیسے پولیٹیکل اسٹریٹجیکلی ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ کیونکہ جب تک شہاب الدین صاحب، کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے مقابلے میں جب تک ہم لوگ خود نہیں آتے تو اس وقت تک یہ سیٹ ہمارے لیے جتنا۔ اچھا، یہ تو آپ کے بند کمرے کی بات ہوگی نا کہ آپ نے کہا کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں، گو ہیڈ دے دیا گیا، لیکن ڈویژنل جو صدر ہے اور ایم پی اے بھی ہیں ماہر اعجاز صاحب، ان سے جب یہ سوال کیا گیا پچھلے دنوں، وہ پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ان کی میڈیا سے گفتگو جو تھی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ جناب کوئی اپنے آپ کو کہتا پھرے کہ میں امیدوار ہوں، اس طرح امیدوار نہیں ہوگا، پارٹی
پالیسی کے تحت جو ٹکٹ ہولڈر ہے اسی کو ہی فی الوقت آئندہ کا ٹکٹ ہولڈر کنسیڈر کیا جائے گا. چودھری صاحب اس میں جو مار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی میں نے خود بھی دیکھی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی جو انہوں نے کہا کہ ملک عبدالشکور سواگ صاحب ہمارے صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہے. انہوں نے یہ سمجھے نام بھی نہیں لیا. اچھا چلیں جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہے فی الوقت وہی ہے. میری بات سنیں, جب تک نیا ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوتا آن دی ریکارڈ ٹکٹ ہولڈر شکور صاحب ہی ہیں, ریاض گرواں صاحب ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ نئے کینڈیڈیچر کی بات تب ہوگی جب نیا ٹکٹ اناؤنس ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ وہی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ امیدوار کوئی بھی بن سکتا ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں. تو امیدوار بن کے پارٹی ٹکٹ اپلائی کرنا, ایم این اے کا اپنا سیٹ اپ بنانا, وہ رائٹ ہے, وہ ملک صاحب کو بھی ہے, وہ مجھے بھی ہے, اور میں ہوپ فل ہوں. اور میں جیسے آپ نے کہا بند کمرے میں اگر ہمیں اتنی تسلی نہ ہوتی تو مجھے ایم این اے کا ایک پلیٹ فارم تھا تو میں اسے کیوں چھوڑتا. اچھا نہیں, صاحبزادہ صاحب سے آپ کی دیکھیں نا 2 بار ہوئی, 2013 سے پہلے بھی ہو چکی کہ آئندہ الیکشن میں لڑوں گا, پھر آپ نے خیر وڈرا کیا اسے, پھر بعد میں یہ ڈیسیجن ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ لڑیں گے. اب آپ اس جگہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ پارٹی نے چلے اگر بلا کے پوچھ بھی لیا, اس کا مطلب ہے پارٹی آپ کو اس پوزیشن کا یا اس کیلیبر کا رینک نہیں کرتی کہ اگر آپ کے مقابلے میں پھر انہیں بہادر خان صاحب کو ترجیح دینا پڑتی. آپ کے بقول یہی بات ہو گئی نا کہ آپ کو اس طرح رینک نہیں کیا جا رہا تھا, تو پھر مجبوراً انہوں نے پھر کہا کہ صاحبزادہ صاحب ہی لڑیں. بالکل جی, اس میں ان کے حق میں وڈرا ہو جانا چاہیے. کیا میں صاحبزادہ صاحب کے حق میں وڈرا ہوں, اور صاحبزادہ صاحب نے جب یہ ڈیسیجن لیا ہے یہ صرف ادھر سے نہیں تھا, ہم نے اپنے گروپ دوسری جگہ پٹکا تو نہ رکھے نا سر. نہیں دیکھیں, ہم نے اپنے گروپ کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر بندے سے جو مین لوگ تھے ان سے ڈسکشن کی اپنے اعلان سے پہلے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ اناؤنس کرنے سے پہلے ہم نے ایک بار پھر کنفرم کیا کہ جی ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں اس بات کو آپ کے پروگرام میں یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ سردار بہادر خان سیاڑ اور میرے پروفائل میں بڑا فرق ہے. میں نیو کمر ہوں, وہ پرانے سیاستدان ہیں, تو ظاہری بات ہے اب جب پارٹیاں ڈیسیجن لیتی ہیں تو وہ پروفائل دیکھتی ہیں. اچھا یہ سوچ کیوں ڈیولپ ہے کہ جناب صدر بھی ہم ہیں, وزیر اعظم بھی ہم ہیں, گورنرشپ بھی ہم کریں گے؟ مطلب آپ کسی اور کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ آپ چلے آپ کو اگر تحفظات ہیں ملک شکور صاحب کی جگہ, تو نون کے بہت سے ایسے ورکر ہوں گے, ایسے رہنما ہوں گے جو یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. صاحبزادگان ہی کیوں دونوں؟ میں نے اس کا پہلے میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ سیاڑ فیملی سے جب تک کانٹیسٹ ہوگا اس کا ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدرن پنجاب جو ہے یہاں پارٹی سے زیادہ شخصیت کو لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ اگر 10,000 ہارس پاور کی ضرورت ہو تو وہاں آپ 2,000 ہارس پاور کو استعمال نہیں کر سکتے. 10,000 ہارس پاور کے مقابلے میں 10,000 ہارس پاور ہی لگائیں گے یا 9,000 لگائیں گے کہ کچھ نہ کچھ ان کا مقابلہ ہو. تو اس حلقے سے مقابلے میں تو اگر ہم دیکھیں تو 2013 میں ملک شکور سواگ نے 19,000 ووٹ لیا, اور اب انہوں نے گروپ کیا اور 32,000 تک 32,000 تک وہ چلے گئے, تو ان کی پرفارمنس تو بہتر جا رہی ہے, ہارس پاور ان کا بڑھ رہا ہے. دیکھیں جی ہم ہارس پاور بڑھانے کے چکر میں 2-3 ہزار کا جب فرق رہ گئے آخر پہ پہنچے وہ لائن کراس کرنے کے لیے, تو آپ نے کہا جی آپ وڈرا کر. میں اس کو یہ بتاؤں کہ 2013 میں اور 2018 میں ووٹ بھی تو بڑھا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جس حلقے میں پہلے فرض کریں کہ 2 لاکھ ووٹ تھا تو وہ 2.5 لاکھ ووٹ ہو گیا. ووٹ بھی بڑھا ہے, کینڈیڈیٹس بھی زیادہ تھے. ملک شکور صاحب کو 2013 سے کو تو نیچے گیا ہے ووٹ. دیکھیں جی اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ صاحبزادہ صاحب 1 لاکھ سے نیچے آ کے مطلب کہاں پہ 56. دیکھیں تیسرا کینڈیڈیٹ جب آیا ہے, اب اس وقت لوگوں نے ایک نئے چہرے کو آزمانے کے لیے, کیونکہ لوگ صاحبزادہ صاحب کو بھی دیکھ چکے تھے, تبدیلی کی ایک لہر تھی, اس میں کافی سارے حضراتوں کا رول بھی تھا, تو وہ سارا کچھ ہوا. تو یہ ہم نے اپنی بلکہ آپ نے ہی 3 سوال کیے ملک شکور صاحب کو, 3 آپشن کا. دیکھیں جس طریقے سے ملک صاحب الیکشن 2 بار کانٹیسٹ کر چکے, وہاں اس بندے کو
کم از کم کوئی بھی سیاسی ورکر ہو یا کینڈیڈیٹ ہو اس کی اپنی ایک ورتھ ہونی چاہیے کہ جی اس کا گروپ پہ اسے ڈیپینڈ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں قبل از وقت ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب اگر اپنی نامینیشن اپنی حمایت واپس لیں نیوٹرل ہوں تو تب میں شاید اس آپشن پہ غور کر سکتا ہوں, ورنہ ان کا اثر رسوخ ہے. وہ مانتے ہیں کہ ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے لوگ ان کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے, ان کے دوست بھی. بس ان کے اسی سوال کے جو 32,000 ووٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبزادہ فیض الحسن کی اتنا پلڑا ہے, وہ جس طرف جائیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے. وہ تو لازمی بات ہے. اور اس حلقے سے اس کا ہمیں پیری مریدی کا بھی ایج ہے اس حلقے سے, کیونکہ جو دو کونسل تحصیل چوبارہ کی ادھر لگی ہیں, اولک تھلکلا اور جمال چھتری, جس میں سے صاحبزادہ صاحب, جبکہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں پیر بارو والوں کی حمایت ہمارے ساتھ نہیں تھی, اس کے باوجود صاحبزادہ صاحب وہ دو یونین کونسل جیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ملک شکور صاحب 650 سے شہاب الدین خان سے ہار گئے. وہاں اس وقت پیر بارو والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری پیری مریدی کا اثر بھی ہے اور ہمارا گروپ بھی ری آرگنائز ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا, اور وقفے کے بعد یہ واحد حلقہ ہے کروڑ لالی سن کا جہاں پہ پی پی 281 جو ہے, جہاں پہ اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ خاموشی ہے, لیکن یہاں پہ سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہے. کمپین چل رہی ہے, یہاں پہ ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین ہو رہی ہے, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. تو اس حلقے سے بہت سے امیدوار جو ہیں اس وقت سامنے آئے ہیں. ہم باری باری سبھی کا جو ہے وہ تذکرہ بھی کرنا چاہیں گے اور صاحبزادہ صاحب سے ان کی پوزیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام آپ سے کیا پردہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ آج مہمان ہیں صاحبزادہ محبوب الحسن سباق, اور جو سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا ہم وہیں سے شروع کریں گے. صاحبزادہ صاحب ایک آدھ سوال کے بعد میں اس طرف جاتا ہوں کہ جو باری باری جو کینڈیڈیٹس جہاں سے امیدوار ہیں کہتے ہیں کہ غلام محمد سباق صاحب جب یہاں سے امیدوار ہونا چاہتے تھے تو آپ لوگ اس وقت بھی اسی طرح ہرڈل پیدا کیا کرتے تھے کہ جناب ہمارا ابھی قومی اسمبلی کا ٹینیور 1.5 سال 2 سال بعد ٹوٹ گئی اسمبلیاں, ہمارا ٹینیور پورا نہیں ہوا. ان سے بھی آپ کمٹمنٹ کرتے رہے کہ آپ مطلب ان کے متبادل جو ہے وہ امیدوار ہوں گے, لیکن نہ آپ نے انہیں وہاں سے صحیح طرح سے لڑنے دیا, وہ بھی بیچارے لئیے شہر سے آ کے لڑے, اور اب آپ ملک شکور کو بھی کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں. چوہدری صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ملک غلام محمد سباق کو, وہ مسلم لیگ نون کی پہچان تھے. بے شک وہ اسٹوڈنٹ لیول سے انہوں نے گروم کیا اور پارلیمانی پولیٹکس میں آئے. غلام محمد سباق مرحوم بڑی, کیونکہ سیاست میں کہتے ہیں کہ یہاں انا نہیں ہوتی, غصہ نہیں ہوتا, یہاں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے لیے تگ و دو کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے. بے شک. لیکن جب آپ سیاست کے میدان میں ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے لیے کوشش کروں, اگر میں نہیں بن سکتا تو میرا مخالف نہ بنے, میں اس بندے کو ایکسپٹ کر لوں جو میرا مخالف دوست نہ ہو تو مخالف بھی نہ ہو. غلام محمد سباق کے بیٹے کی باری نہیں آئے گی کبھی بھی. نہیں, میں اس میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ غلام محمد سباق مرحوم بڑی ایک وسیع نظر سوچ کے مالک تھے. میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ ملک عبد الشکور سباق صاحب 1993 کے الیکشن میں انہوں نے, ان کے والد صاحب نے اور جو ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے, انہوں نے غلام محمد سباق مرحوم کو بھی چھوڑا اور سردار جہانگیر خان مرحوم کو انہوں نے سپورٹ کی تھی 93 کے الیکشن میں. اور ملک شکور صاحب بذات خود ایجنٹ تھے. بات یہ ہے کہ غلام محمد سباق نے لیکن ایک ریکارڈ آپ اس میں بھول رہے ہیں, نون لیگ انہوں نے تب نون لیگ تو نہیں چھوڑی تھی نا, اور وہ دوسری سائڈ پہ احمد علی اولک صاحب کے ساتھ حمایتی بھی تھے. دیکھیں میری بات سنیں, ہماری پہچان جو ہے دربار پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے سباق قوم کا ایک نام ہے. 93 کے الیکشن میں انہوں نے 93 کے الیکشن میں انہوں نے غلام محمد سباق مرحوم کو بھی چھوڑا اور سردار جہانگیر خان مرحوم کو انہوں نے سپورٹ کی تھی 93 کے الیکشن میں. اور ملک شکور صاحب بذات خود ایجنٹ تھے. بات یہ ہے کہ غلام محمد سباق نے تب بھی نہیں
ہماری ان کی جو بنیادی دیکھیں، غلام محمد سواگ کی یہ فالوور ہے. جب غلام محمد سواگ نے صاحبزادہ صاحب کو نہیں چھوڑا تو اس وقت انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو چھوڑا. تو انہوں نے تو یہ چلیں پرانی بات آپ کریں، پرانی بات کر رہا ہوں. انہوں نے چھوڑا. ملک غلام محمد سواگ مرحوم سمجھتے تھے کہ سیڑ خاندان کے مقابلے میں اگر جب تک پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے کوئی بندہ کانٹیکٹ نہیں کرتا تو ہم الیکشن، مطلب اور یہ باتیں وہ برملا کہتے بھی تھے. پرانا بدلہ لے رہے نہیں، میں اس کا بڑے جو آپ نے کہا کہ ہم کیوں بدلہ لے رہے ہیں. غلام محمد سواگ مرحوم جب شہید ہوئے تو اس کے بعد ضمنی الیکشن میں جب یہ یہاں انہوں نے کانٹیسٹ کیا ملک صاحب نے، پھر 2002 میں کانٹیسٹ کیا، پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، لیکن ان کی میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ان کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی کہ ایم پی اے سٹنگ ایم پی اے تب ختم ہوئے تھے، چاہے انہیں 2-3 ماہ ہی ملے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ثقلین شاہ بخاری صاحب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر کو چھوڑ کے حافظ جمیل صاحب کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ساتھ لیا. پھر 2008 میں جب ملک شکور صاحب غالباً صدر تھے مسلم لیگ کے یا جنرل سیکرٹری تھے، تو اس وقت انہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، مار فضل شمرا کو دیا. آپ کے ہی پروگرام میں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کی تھی 2008 میں، جبکہ اس وقت مار فضل شمرا مرحوم کو ٹکٹ ملا. جب ملک صاحب کو کوئی جگہ نہیں ملی تو اس وقت ہم نے کیا بدلہ لینا ہے؟ ملک صاحب کو، جیسے آپ نے 2013 کا ذکر کیا ہے، 2013 میں میں نے خود وڈرا کیا تھا کیونکہ میں پی پی 264 تھا، چوبارہ سے کینڈیڈیٹ تھا. صاحبزادہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں ملک عبدالشکور سواگ کو لڑانا چاہتا ہوں پی پی 263 میں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ادھر میں آپ کو لڑاؤں اور یہاں ملک صاحب کو لڑاؤں. تو میں نے اس وقت وڈرا کیا اور ملک صاحب کو ہم نے 2013 میں دیکھیں نا، گھاؤ تو لگا نا، اس وقت گھاؤ لگا اور ٹیسیں آج بھی آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سن، دل سے نکل رہی. نہیں دیکھیں 2013 میں انہیں لڑایا. پچھلے 5 سال میرے اور صاحبزادہ صاحب کے اختلاف رہے ہیں، جبکہ میں ان کا بھتیجا ہوں. انہوں نے ملک شکور صاحب کو، بلدیاتی سیاست بھی تو ہے نا، پھر آپ کہیں گے وہ بھی نور الحسن صاحب کو دے دیں. نہیں، ہم نے ملک صاحب کو یہ بھی کہا ہے، ہم نے بلکہ اس حد تک کہا ہے کہ جی آپ دیکھیں، ہم 2 بار ہم نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ الیکشن نہیں جیتے، کیونکہ اس حلقے کی بدقسمتی دیکھیں کہ 2002 میں یہ حلقہ کریٹ ہوا ہے. پہلی بار حاجی اللہ بخش سامٹیہ مرحوم یہاں سے ایم پی اے بنے، کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی. پھر اس کے بعد 2008 2013 اور 18 تک یہ حلقہ جو ہے یہ اپوزیشن میں رہا ہے، مسلم لیگ نون یہاں سے جیتی نہیں. تو ہم نے انہیں موقع دیا. ہم نے ملک صاحب کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو آگے اوبلائج کریں گے، بلدیات کا ہم آپ کو اناؤنس کرتے ہیں، ہمارا پورا گروپ کرتا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گروپ سے مراد یہ ہے کہ اس میں تحصیل چوبارہ میں بھی ہمارا گروپ ہے، تحصیل کروڑ کا بھی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہہ دیا انہیں بلدیات دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی سیاست پہ جانا چاہتا ہوں. کیوں صاحبزادہ محبوب الحسن معتبر ہے کہ لوگ اپنا ووٹ جو ہے وہ آپ پہ ٹھپا لگائیں کہ جناب ہم آپ کو معزز چنتے ہیں علاقے سے، آپ جا کے ہماری نمائندگی کریں؟ کیا خوبی ہے، کیا گن ہے صاحبزادہ محبوب الحسن؟ لیکن چودھری صاحب، اس میں اگر کہوں کہ جی میں بڑا کوئی فن خان ہوں، 30 مار خان ہوں، اس میں یہ نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ گراس روٹر میں اور پیرا شوٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری ایج 18 سال تھی اور میں اس سیاست میں آیا ہوں بطور کارکن، اور آج ایک کارکن کی حیثیت سے ہوں. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے دیکھے ہیں، مطلب اپوزیشن بھی دیکھی ہے، مطلب یوں سمجھے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپوزیشن دیکھی ہے. اس وقت آئی ایم 40 ایئرس. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عرصہ گزرا ہے 20-22 سال، اس میں نے ایک کارکن کی حیثیت سے گزارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک کارکن کے، ایک ووٹر کے جذبات کی سمجھ ہے. یہ دعویٰ تو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ڈبس پہ ہاتھ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی وہ تو ہر کوئی کرے گا. جو سیاست میں آتا ہے تو کوئی سیاستدان اپنے آپ کو نہ کمزور کہتا ہے اور وہ خدمت خلق کی بات بھی کرتا ہے. یہ تو کوئی ایسی یونیک چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحبزادہ صاحب اس بات سے باقیوں سے بہتر ہیں. نہیں چودھری صاحب، اس میں یہ ہے کہ
میں نے آپ کو کہا ہے کہ گراس روٹر اور پیرا شوٹر میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ گراس روٹر جو ہے وہ بددل ہو کے استعفے دے دیتا ہے، حالانکہ لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ہمارے حلقے کی نمائندگی کریں. آپ نے حلقے کی عوام سے پوچھے بغیر آپ نے مستعفی ہو گئے، کیوں؟ میں ڈسہارڈ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب ڈیسیجن لیا ہے میں نے ختم نبوت پہ لیا ہے. نہیں وہ آپ اس میں بے شک لیتے اور لینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن وہ صاحبزادہ صاحب کی حد تک یا الیکشن کی حد تک، جنرل الیکشن کی حد تک نہیں دیکھیں اس سیٹ وقت چھوڑنے کی تو کوئی، دیکھیں اس وقت اگر یہ ایشو نہ بنتا تو میں بطور ممبر ضلع کونسل رہتا، اور میرا اس وقت موقف جو تھا وہ ناموس رسالت کی وجہ سے تھا. اور میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ہماری ایک میری خاص کر زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے جب میرے والد صاحب وہاں کے سجادہ نشین ہیں تو مجھ پہ انڈیویجلی بھی بڑی ذمہ ہر داری مسلمان کی ہے، ہم سب سمیت سب کی ہے ذمہ داری. اور ہمارے لاکھوں فالوورز ہیں. دیکھیں جی ایک پی پی یا ایم این اے حلقے کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ کی آبادی کا جو نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے بہت زیادہ فالوور ہیں. تو ہم نے بلدیاتی الیکشن میں کیا رہی؟ بلدیاتی جو وہ تھا ٹینیور آپ کا 2 سال کا، اس میں کیا کارکردگی رہی آپ؟ سر اس میں ہم نے یہ کیا کہ 2015 کے اینڈ میں یہ الیکشن ہوئے تھے، مطلب آپ کہہ لیں دسمبر میں ہوئے تھے، اور 2016 سے 17 بلکہ 2017 میں فیبرری میں ہماری حلف برداری ہوئی، کیونکہ 1 سال تو ایسے ہی گزر گیا، کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لیا گیا. اور اس کے بعد جب یونین کونسل کو فنکشن کیا گیا، ہمیں فنڈ ملے. اس وقت ہمیں یونین کونسل لیول پہ جتنا فنڈ ہوتا ہے، ایک ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تب 25 لاکھ روپیہ آیا. اس میں ہم نے جو سولنگ نالی مطلب یہ بن سکتا ہے وہ ہم نے دی، اپنے مطلب جتنا حصہ تھا کونسلر وغیرہ کو وہ دیا. اس کے علاوہ جو یونین کونسل کا منتھلی 2-3 ماہ میں جو فنڈ اکٹھا ہوتا تھا، سلائی مشین وغیرہ یہ وہ کیا. اچھا اگر کارکردگی کو ہی معیار بنائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم پی اے شہاب الدین خان کی کارکردگی دیگر ممبران اسمبلی کے مقابلے میں شاید کچھ بہتر ہے. لیما بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ بھی انہیں ملا. تو پھر تو اگر کارکردگی کو ہی معیار ہے تو پھر کچھ نمبر تو آپ انہیں دیں گے. نہیں، میں بالکل اس میں بڑی کھلی بات کروں گا کہ اس حلقے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھوڑا بہت اس میں کام ہوا وہ حاجی اللہ بخش سامٹیا صاحب جب پہلی بار حکومتی نمائندے بنے، پھر اس کے بعد یہ جو دور گزرا ہے اس میں کام ہوا ہے اور سردار صاحب نے کیا ہے. جس حد تک میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ بطور ایم پی اے ہم ان کی ایز اے مد مقابل میں ان کی کارکردگی یا ان کا اپنا موازنہ کروں تو یہ سوچ کا موازنہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک جاگیردارانہ نظام اور ایک عام طبقے کی بات ہے، کیونکہ جو خانقاہیں اور درگاہیں ہوتی ہیں جو وہاں سے لوگ گروم ہو کے آتے ہیں، ان کی سوچ کسی میں فرق وہ نہیں کرتے. اچھا سر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی کارکردگی کو آپ نے بھی چلے رینک کیا، اچھی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جاگیردار ہیں اور عام سوچ اور خانقاہوں کی سوچ کا فرق ہے. میرے ہی پروگرام میں یہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سلال حیدر نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ جاگیردار ہیں اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم روا رکھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم جاگیردار ہوتے یا جاگیردار ہیں بھی صحیح، ہم اگر ظلم کرتے تو ہمیں لوگ اتنی بار الیکٹ کیوں کرتے؟ ہم ووٹ کی پرچی سے آتے ہیں ہر بار. چودھری صاحب اس میں میں جو سلال حیدر صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے، انہوں نے ویسے الزام 2-3 اور بھی لگائے جس کو انہوں نے کمپریہنسو جواب دیے. جی انہوں نے کہا جی سیٹوں پہ جو ہیں وہ سیٹیں بیچی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان میں جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ کھایا گیا ہے. انہوں نے کیٹیگوری لی. شہاب الدین خان نے یہ کہا کہ جناب اگر کمیشن ثابت کر دیں مجھے ضلع ناظم یا دور اقتدار میں ایڈجسٹ ثابت کر دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. انہوں نے تو کھلا چیلنج کیا. دیکھیں صاحب اس میں وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جاگیردارانہ نظام اور ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق
کیا ہے، اس میں میں واضح کر دوں کہ جو انداز صلاح حیدر صاحب نے اپنایا ہے، میں اسے تو نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح ہے. میں یہ نہیں کہا کہ سردار شہاب الدین خان نے کچھ سیٹیں بیچی ہیں، میرے سننے میں ایسا نہیں ہے. جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے تو وہ زبان زد عام ہے. دیکھیں، اور جب کوئی کمیشن لیتا ہے تو وہ کسی کو بتا کے نہیں لیتا. یہ باتیں نکل آتی ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو پھر نکل ہی جاتی ہے. جہاں تک کوئی ثبوت ہے نہیں، جہاں تک سردار صاحب نے آپ کا پروگرام لکھا ہے تو سردار صاحب نے کہا کہ میں میرے دور میں جب میں ایم پی اے یا ضلع ناظم یا ملک غلام صاحب ضلع ناظم تھے تو ایک سردار تھا کہ جی میں نے کوئی ایک مرتبہ بھی کیا ہو تو میں آپ کے اس پروگرام میں میں ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسی پروگرام میں سردار صاحب کو بھی بلائیں اور مجھے بھی بلائیں. اس میں آپ لا ایکسپرٹ اور ریونیو ایکسپرٹ بٹھا دیں تو میں اس میں ثبوت دوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ سردار صاحب نے تم ایک مرلے کہا ہے. میں کنانے ثابت کر دوں گا کہ انہوں نے کیسے ایڈجسٹ کروائی ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے اپنا انداز سیاست جسے جاگیردارانہ نظام کہ انہوں نے کیسے کیسے قبضے چھڑوانے کے لیے لوگوں پہ ایف آئی آر کروائی ہیں. میں ان کی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں آپ کے پروگرام میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں بلائیں. میں اس چیلنج کو چلیں، آپ کا یہ پیغام جو ہے لازمی بات ہے جب یہ آن ایئر ہوگا تو آپ کا پیغام بھی ان تک پہنچے گا. اس کے بعد جو بھی رسپانس ہوگا ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. حلقے کی جیسے میں نے بات کی، واحد حلقہ پورے پاکستان میں، ہر جگہ پہ خاموشی ہے، الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہے، کارنر میٹنگ چل رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ چودھری صاحب یہ ہے کہ یہاں سے کینڈیڈیٹ کافی سارے آ گئے ہیں. پہلی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بڑی بڑی فیملیز کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سامٹیا خاندان ہو گیا، وہاں سے 2 کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح سیڑ فیملی سے اب 2 آ گئے ہیں اور ہم سے باغ 2 ہیں تو بھٹی صاحبان بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ کافی سارے سیڑ فیملی سے کون سے 2 کی بات آپ کریں؟ یہ کچھ دنوں پہلے سردار سجاد احمد خان سیڑ صاحب نے، بلکہ اب تو 3 کا ہے نا پھر آپ. جی سلال حیدر بھی تو، جی سلال حیدر تو اس طرح سے 3، مطلب یہ گہما گہمی اس لیے بن گئی ہے کہ سلال حیدر صاحب کے ساتھ عبدالمجید نیازی صاحب نے پینل بنا لیا. اسی طرح میرا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ پینل ہے. اسی طرح سردار بہادر خان اور سردار شہاب الدین خان اکٹھے ہیں. تو یہ گہما گہمی نہیں، وہ تو ویسے ہونی چاہیے. الگ الگ جماعتوں میں ہے نا، وہ دونوں الگ الگ جماعتوں میں ہیں. ایک پیپلز پارٹی جوائن کر چکا، ایک پی ٹی آئی. میں نے کیٹیگوریکلی پوچھا ان سے کہ جناب کیا آپ نے کوئی وہاں پہ رابطے کیے؟ انہوں نے کہا جی میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. لیکن پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا، ایک تو سجاد خان کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے. سجاد خان صاحب کا جو اعلان تھا وہ کتنا سیریس ہے، کتنا سنجیدہ ہے، یا اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اور دوسرا ایک وضاحتی بیان سامنے آیا تھا سابق وفاقی وزیر بہادر خان کا. اس میں انہوں نے کہا جی میں نے بات کر لی ہے اور میں نے انہیں کہا کہ میں شہاب الدین کو جو ہے ساتھ لاؤں گا تاکہ سیڑھ برادران کا ووٹ ڈیمیج نہ ہو. اس بات سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی پیج پہ ہوں گے. اور میں ذاتی طور پہ بھی ایز اے رپورٹر یا ایز اے میڈیا تجزیہ نگار جو میں بھی سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بہادر خان صاحب جو ہیں وہ ملک ریاض سامٹیہ کا یا پیپل پارٹی کے کسی اور امیدوار کا آپ کے مقابلے میں ووٹ مانگے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سجاد خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے اور دوسرا اس حوالے سے. دیکھیں سر، جہاں تک سجاد خان صاحب کا تعلق ہے تو سجاد خان صاحب ابھی انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، میں بڑی واضح یہ بات کہوں گا کہ ان کے اپنے کچھ ذاتی معاملات ایسے، جسے کہہ لیں کہ گھریلو معاملات ایسے ہیں کہ وہ ان کے سیٹل ہو جانے. اور جیسے سردار بہادر احمد خان سیڑ صاحب نے وضاحتی بیان دیا ہے تو یہ ان کی بات صحیح ہے. ٹھیک، میں نہیں سمجھتا
کہ سجاد احمد خان اور شہاب الدین خان مد مقابل ہوں گے. اگر ایسا ہے تو اس کا سب سے زیادہ خوشی تو مجھے ہونی چاہیے. ٹھیک. لیکن میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا. اور سردار بہادر خان اور بالکل آپ کی اس بات کی میں تائید کروں گا, سردار شہاب الدین خان ایک ہی پیج پہ ہوں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا اکٹھا ہی ہوگا. اچھا, سلال حیدر کی اگر ہم بات کریں, ملک غلام حیدر صاحب کے فرزند ہیں, اور ملک غلام حیدر صاحب 217 جب یہ حلقہ ہوتا تھا تب سے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیتے بھی ہیں. ان کی وہاں پہ خدمات بھی ہیں, بطور ضلع ناظم بھی انہوں نے بہت سے اپنے دوستوں کو, سابقہ کو, یا بہت سے لوگوں کو بہت سے حلقوں میں جا کے یونین کونسلز میں انہوں نے ابلائز کیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 آپ کے حلقے میں ان کی پاکٹس جو ہیں وہ ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے وہ سیریس تھریٹ ہے غلام حیدر صاحب کا آنا اور سلال کا؟ دیکھیں جی, جہاں تک سلال حیدر صاحب کا تعلق ہے, سلال حیدر صاحب تو ظاہری بات ہے کہ ابھی تو انہوں نے اپنا تعارف ہی کروانا, لیکن ان کا ایک تعارف غلام حیدر تھنگ صاحب کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے بیٹے ہیں. جو حلقہ پہلے 216 تھا اور بھلے غلام حیدر تھنگ صاحب یہاں سے الیکٹ بھی ہوئے, وہ آج سے 20-25 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ کی بات ہے. جہاں تک یہ تھریٹ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تھریٹ سردار شہاب الدین خان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ PP 281 کی 3 یا 3.5 یونین کونسل آپ کہہ لیں کہ وہ NA 188 کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جس میں ملک غلام حیدر تھنگ صاحب کا انفلوئنس اچھا ہے. ٹھیک ہے. جو ووٹ شہاب الدین خان صاحب کو ملتا تھا اب وہ انہوں نے نہیں ملنا, کیونکہ غلام حیدر تھنگ صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا ایک اثر رسوخ یہاں ہوگا. جہاں تک NA 187 کی بات ہے تو ملک غلام حیدر صاحب کا وہاں انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو وہ شہاب الدین خان کو پرانے دوست تو ہیں نا ان کے بھی وہاں. دیکھیں چوہی صاحب, اللہ آپ کو بھی زندگی دے, ہمیں بھی دے, تو جو ان کے دوست تھے ان کی اولادیں بھی جوان ہو کے ان کے بھی بچے ہو گئے, تو یہ 25-26 سال ایک بڑا عرصہ ہے. ووٹ بڑا ہے نا, پھر بچے ہو گئے. دیکھیں جی, وہ تعلق نہیں, کیونکہ ان کے جو دوست تھے ان میں سے کچھ لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے, CR صاحبان کے ساتھ, ہمارے ساتھ. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یونین کونسل لیکن دیکھیں جی, اس میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. ٹھیک ہے. اور ملک غلام حیدر تھنگ صاحب کا ایک بڑا نام ہے, ان کا ایک وقت تھا. تو ابھی ہر چیز کو جہاں عروج ہے تو زوال ہے. ابھی مجھے نہیں لگتا, یہ میری اپنی سوچ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان 3 یونین کونسلز کے علاوہ ان کا انفلوئنس اتنا ہوگا. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ انفلوئنس ہو, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جتنا ڈیمیج شہاب الدین خان کو کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. کیا یہ چانس ہے کہ صاحبزادہ محبوب الحسن, صاحبزادہ فیض الحسن کی جگہ NA کے دوبارہ امیدوار ہوں؟ کوئی چانس ہے اس کا؟ دیکھیں جی, اس میں صاحبزادہ صاحب میرے گروپ لیڈر ہیں. جب MPA کا میرا اعلان ہوا انہی کے حکم سے ہوا ہے, جیسے میں نے ہسٹری آپ کو بتا دی ہے. لیکن فائنل ڈیسیجن اگر میں MNA بھی لڑتا تو ان کی رضامندی سے ان کی رضامندی سے میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم ایک ہی گھر میں تھے, ہمارے اختلاف کا ہمارے گروپ کو بھی نقصان ہوا ہے, ہماری پارٹی کو بھی نقصان ہوا ہے, کیونکہ ہماری پہچان ایک ایسے گھرانے کی ہے کہ ہمیں جو ہے اختلاف وہ سوٹ نہیں کرتا. اگر شکور سواگ اور صاحبزادہ محبوب الحسن سواگ آمنے سامنے ہو گئے, نقصان تو پھر بھی ہوگا. دیکھیں جی, جہاں آپ لوڈیاں نہ ڈالیں نا, دو سامنے سامنے ہیں سر. دیکھیں چوہی صاحب, اس میں ایک بات واضح کر دوں کہ جتنی سواگ برادری ہے ان میں سے 1-2 گھر ہیں جن کا پرانا ہمارے بزرگ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ایک رشتہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. 2-4 گھر ایسے بیٹھے ہیں, مطلب وہ غریب لوگ ہیں. جتنی سواگ برادری ہے یہ ہماری قوم ضرور ہے, ان کے ساتھ ہماری خوشی غمی ضرور ہے, ان کی ہماری رشتہ داری نہیں ہے, ہمارا ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے. اب جیسے فیروز علی سواگ ہیں,
शकूर भी सिवाग है। अगर फिरोज अली सिवाग हो के मेरे मुखालिफ लड़ सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो 10-15,000, 12,000, 5,000, 7,000 कुछ तो डैमेज करेंगे ना सर आप। देखें सर, फिर वही बात है चौधरी साहब कि जहाँ करंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ 2 सियाड़ और तीसरा थिंद फैमिली से, मतलब उन्हीं की फैमिली है, उस फैमिली के 3 बंदे हों, सामटी 2 हों, मतलब आप भी 2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये फरमाएं, पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती तो फिर महबूबुल हसन साहब उम्मीदवार होंगे? मेरा फैसला पार्टी के साथ और साहबजादा फैजुल हसन साहब के साथ है, जो उनका फैसला होगा। पार्टी अगर नहीं देती तो फिर आप उम्मीदवार होंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि साहबजादा फैजुल हसन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, और जाहिर बात है जो फैसला पार्टी करेगी, साहबजादा साहब के जो हुक्म होगा, लाज़मी बात है उसको उनको ओबे करना पड़ेगा। पार्टी के फैसले वो ओबे करेंगे तो मेरी कहीं और जाने की कोई बात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, 2 बड़ी अहम बातें जो हैं साहबजादा महबूबुल हसन साहब ने की हैं, और दोनों जो है सियड़ ख़ानदान के हवाले से हैं। एक तो बहादुर खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से कबल उन्होंने नून लीग को भी ज्वाइन करने के लिए जो राब्ते किए हैं। दूसरा, उन्होंने शहाबुद्दीन खान साहब को चैलेंज किया कि वो उनके दौरे इक़्तिदार में, उन्होंने ये बात हमारे ही प्रोग्राम में की थी कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मेरे ऊपर ये इल्जामात कि मैंने कोई एडजस्टमेंट कराई है, कोई नाजायज कब्जे की हैं, तो वो जो अगर साबित हो जाए या कोई उसको साबित करे। तो साहबजादा साहब ने इसी चीज को जो है वो चैलेंज किया है कि मेरे पास कुछ सबूत मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि शहाबुद्दीन खान साहब भी यहाँ पे मौजूद हों और कानूनदान भी यहाँ पे हों, ताकि इस दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो हम जरूर चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद जो है हम खुद भी राब्ता करेंगे कि सियड़ बरादरान अगर इसके बारे में जो है कोई बराबर में बैठ कर जवाब देना चाहें या जिस तरह भी मुनासिब हो, तो ज़रूर हमारे ये दरवाजे वॉइस टुडे का जो है ये सेगमेंट जो है उनके लिए हाजिर है, और उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचाएं और इस बात का जवाब दें जो साहबजादा साहब ने उनको चैलेंज किया है। क्या वो इसे कबूल करते हैं या जो भी होगा हम उनके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।